सिकंदर, ऐसा तो नहीं करें यार, मुझे करने देना ये। वो जो कब से उसकी मिन्नतें कर रही थी उसे भी कोई काम करने दे, अब बेबसी से इल्तिजा कर गई। बेगम, तुम्हें नहीं लगता कि ये हाथ काम करने के लिए नहीं बने? वो चीज़ों को उनकी जगह पे सेट करता, उसके हाथ थामता, मोहब्बत से चूमते हुए बोला। अच्छा, और आपके हाथ इसके लिए बने हैं? वो बुरा मना गई। बिल्कुल, मेरे हाथ इसीलिए बने हैं कि मैं खुद इनसे काम करूं और अपनी बेगम को आराम दूं। वो कंधे उचका कर बोलता उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। ऐसे ना किया करें यार, मुझे आप पे प्यार आता है। वो उसके गाल दोनों तरफ से खींच के बोलती, आंखें बंद करती खिलखिलाई थी। जब उसकी अदा पे वो निसार होता सर खम कर गया। अच्छा, तो जिताएं प्यार? जिताती तो है नहीं मोहतरमा। वो उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा करता बेहद मोहब्बत से बोला। भूल गए? जिता दूं तो आप क्या करते हैं मेरे साथ? वो उसे पीछे की तरफ करती, आंखें दिखा के बोलती, कहकहा लगाने पर मजबूर कर गई। डार्लिंग, यू डिजर्व्ड। वो मुस्कुराता उसके खिलते लबों पर एक गहरा बोसा छोड़ता बोला। इतने मीठे हैं तुम्हारे लब, मेरा दिल नहीं भरता। वो एक दफ़ा फिर से अपनी शिद्दत से उन्हें भिगोते हुए बताने लगा। आपका दिल कभी भी नहीं भर सकता, जाएं काम करें। वो हंसते हुए नफ़ी में सर हिलाती उसे पीछे की तरफ धकेलने लगी। ऐसे ही भेज दोगी जालिम? वो उसे शिकवा किना नज़रों से देखते हुए बोला। अच्छा, आए आगे। वो उसे अपनी तरफ आने की दावत देने लगी जब वो बिना देर किए बिल्कुल उसके साथ चिपक गया। अरे, आगे आने को बोला था, चिपकने को नहीं। वो उसके सर पे प्यार से उंगलियां फेरते बोली थी। बेगम, मौका कभी कभी ही देती हैं, सोचा फ़ायदा उठाया जाए। उसकी गर्दन में मुंह छुपाता प्यार से बोला। जब वो उसके सर को बाहर निकालती उसके डिम्पल वाली जगह पे शिद्दत से लब रख गई। अपने चेहरे पे उसका लम्स महसूस करते सिकंदर शाह का दिल पसलियों से सर पटकता बाहर निकलने को था। उसके गालों से होती अब उसके माथे पे लब रखती उसकी तरफ देखने लगी। मेरी जान, तुम हर दफ़ा मुझे लाजवाब कर देती हो। वो अकीदत से उसके हाथ थामता, मोहब्बत से बोसा देता, बेहद खूबसूरती से बोला। उसके दिल में गुदगुदी करवा गया। और आप हमेशा मुझे मोतबर कर देते हैं। वो भी जवाबन उसी की तरह मोहब्बत व अकीदत से उसके हाथ चूमती अपने माथे पे टिका गई। जब वो उसकी अदा पे कुर्बान जाता उसे सीने से लगा गया। वो दोनों अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश थे, एक दूसरे की सोहबत में, एक दूसरे की कुर्बत में, एक दूसरे के साथ वो बेहद मुतमईन थे। घर के सहन में सूरज की नरम धूप फैली हुई थी। दरख्तों के साए फर्श पर एक हसीन नक्श बुन रहे थे, मगर सरताशा की आंखों में न रोशनी थी न कोई ख्वाब। वो चुपचाप झुकी हुई झाड़ू दे रही थी, जैसे हर तिनका, हर गिर्द का जर्रा उसके अंदर के सुकून को रोंदता जा रहा हो। सरताशा, एक करख्त आवाज़ फ़िज़ा में गूंजी थी, मगर वो चौंकी नहीं थी। उसे अब इन आवाज़ों की आदत हो चुकी थी। चची रोबीना सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने, हाथ में चाय का कप थामे सहन के किनारे खड़ी थीं। उनके नाज़ों से पली बेटी अलीज़ा और नाज़िया सोफ़े पर बैठकर ताज़ा मैगज़ीनों में सितारों की ज़िंदगियों के ख्वाब देख रही थी। ये बर्तन क्यों नहीं धोए? क्या सारा दिन यूं ही गुजारोगी? तुम्हारे माँ बाप को छोड़ गए हैं, हमारी छत है, हमारा खाना है, और तुम्हारा रवैया ऐसा जैसे कोई एहसान कर रहे हैं हम पर। वो फनकारी थी। अभी धो देती हूँ चची जान। सरताशा ने सर झुकाए बस इतना कहा था। वो उनके आगे कुछ बोल सकती थी, और ये चची जान कहना छोड़ दो। जान वाले रिश्ते तुम्हारे नसीब में कहाँ? वो नखुवत से बोली। जहर लगता था उनका मीठा लहजा, जबकि उसकी इतनी बेइज्जती पे अलीज़ा हंसी थी और दूसरी तरफ नाजिया ने नखुवत से सर झटकते अपनी ज़ुबान के जौहर दिखाए। अम्मी, ये तो मॉडल लगती है, किसी अमीर ज़ादे को फंसा ले तो हमारे भी मज़े हो जाएं, उसके भी। वो उन्हें मशवरा देने लगी। आंखें एक अनदेखे ख्वाब से चमकी थीं जब उसकी बात सुनते। रुबीना बेगम ने कुछ सोचा और फिर ज़ेरे लब मगर गहरा मुस्कुराई, जैसे कुछ हाथ लग गया हो सकता है बेटा, हो सकता है। असल में तुम्हारी शब्बो खाला है ना, वो कह रही थी कि एक रिश्ते की तलाश में लड़का शादीशुदा है, बड़ा अमीर है, एक बेटा भी है उसका। मेरा तो दिल चाह रहा है तुम्हारा या अलीज़ा का कर दूं, मगर एक बेटे का सुन के मेरे तो अरमान बह गए।
اس لیے سوچا ہے اس کل موہی کا کروا دوں۔ کیا کہتی ہو تم دونوں؟ وہ گھٹیا پن کی انتہا کرتے ہوئے بولی۔ وہ بھول گئی تھیں کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، انہیں بس اپنی بیٹیوں کی پرواہ تھی، جبکہ ان کی سنگ دلی دیکھتے زرتاشا نے ایک لمحہ نگاہ اٹھا کر انہیں دیکھا تھا، جبکہ دل ہر احساس سے آری تھا۔ تبھی پھر سے وہی خاموشی اوڑھ لی، جیسے وہ اب اپنے جذبات کو خود سے بھی چھپانے لگی ہو۔ چچی روبینہ اسے صرف ایک بوجھ سمجھتی تھی، ایک ایسی لڑکی جس کے ماں باپ کی جائیداد پر ان کی نظر تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر زرتاشا کسی کے نکاح میں چلی گئی تو یہ جائیداد ان کے ہاتھ نہیں آئے گی، اس لیے ان کی کوشش تھی کہ کسی ایسے رشتے سے زرتاشا کی جان چھڑوائی جائے جہاں وہ زبان نہ کھولے اور پیچھے کچھ نہ چھوڑے۔ وہ شادی شدہ مرد اس کے لیے بہتر تھا جو اسے بالکل بھی بولنے نہ دیتا، اور کیونکہ وہ امیر بھی تھا تو اسے جائیداد کی کیا ضرورت۔ جہیز سے بھی وہ انکار کر چکا تھا، انہیں اور کیا چاہیے تھا۔ تبھی رشتے والی کو شام میں گھر بلا لیا۔ بابا مجھے نوڈل بنا دیں، یعنی بابا مجھے نوڈلز بنا دیں۔ وہ جو اپنے فون میں مگن ایک میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا، اپنی بیٹی کی پکار پہ وہ جان لٹاتی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بابا کی جان ابھی بنا کر دیتے ہیں بابا، اپنی جان کو نوڈلز۔ بابا کو تھوڑا ٹائم دو گے آپ؟ بابا ایک میٹنگ اٹینڈ کر لیں۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھرتا، اس کے پھولے گال چومتا محبت سے لبریز لہجے میں بولا تھا۔ وہ دنیا کے لیے ایک وحشی تھا، جبکہ بیٹے کے لیے وہ خود بھی ایک بچے کی طرح معصوم بن جاتا۔ نو بابا مجھے ابھی کھانا ہے، نو بابا مجھے ابھی کھانا ہے۔ وہ اس کا چہرہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں پکڑتا، اپنی توتلی زبان میں بولتا، اس کو دلکش قہقہا لگانے پر مجبور کر گیا۔ اوکے بابا کی جان، ہم ابھی کھاتے ہیں، باقی کام بعد میں۔ وہ بنا دیری کیے میٹنگ کو چھوڑتا، اپنے بیٹے کو اٹھاتا کچن کی طرف بڑھ گیا۔ اسے اپنا بیٹا بے حد پیارا تھا، وہ اس کے لیے بڑے سے بڑے نقصان بھی اٹھا سکتا تھا۔ یہ ڈیل اس کے لیے بے حد ضروری تھی، جسے وہ اپنے بیٹے کی خاطر ختم کر گیا تھا۔ سکینہ آنٹی بس کھائیں گی ہی یا کچھ بتائیں گی بھی؟ وہ دونوں جو کب سے اس رشتے کے بارے میں جاننے کی متجسس تھیں، اس عورت کو مسلسل کھاتے دیکھ اب کی بار دانت پیستے ہوئے بولیں۔ جب علیزہ کی بات پر نازیہ نے سر ہلاتے اس کی تصدیق کی۔ بیٹا 3 دن سے کچھ ڈھنگ کا کھا ہی نہیں سکی، بس اسی لیے۔ وہ منہ میں پورا کیک ٹھونس کے بامشکل الفاظ ادا کرنے لگیں، جبکہ یوں بولنے کے باعث کیک کے کچھ ذرے منہ سے گر رہے تھے، جن کو دیکھ کر وہ دونوں کراہیت سے منہ پھیر گئیں۔ سکینہ بیگم شرمندگی سے ہنستی ہوئی اپنی خجالت مٹانے لگیں۔ جب اسے ہنستے دیکھ بناوٹی مسکراہٹ ان کی طرف اچھال گئی۔ ہاں تو میں کہہ رہی ہوں کہ لڑکے کا ایک بیٹا ہے 3 سال کا، اور وہ 7 سال سے شادی شدہ ہے۔ حسان شاہ نام ہے اس کا۔ جہیز کی ڈیمانڈ نہیں ہے، بس بیوی جلدی چاہیے۔ اسے جانتی ہو تم لوگ شادی شدہ مردوں کا کہاں گزارا ہوتا ہے، زیادہ دیر لڑکیوں کے بغیر ہیں؟ تو بتاؤ کیا کہتی ہو تم سب، کس دن کی تاریخ دوں؟ وہ اب کی باہر جائے کہ چسکیاں لیتے بے حد سسپنس کریٹ کرنے کی کوشش میں ناکام ہوتی سیدھی سیدھی بات کر گئیں۔ جب ان کی بات سنتی دونوں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگیں۔ کیا لڑکا اتنی بڑی عمر کا ہے؟ تو انہوں نے یک زبان پوچھا تھا۔ اور نہیں تو کیا، تقریباً 32-33 کا تو ہوگا ہی، وہ اندازہ لگاتی انہیں بتانے لگی، جنہوں نے پورا منہ کھول لیا تھا۔ مگر ہماری زرتاشا تو بس 19 کی ہے۔ بے شک وہ زرتاشا کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی تھی، مگر نہ جانے کیوں سن کے برا لگا تھا۔ اس کے شوہر کی عمر اتنی بڑی؟ ارے کوئی بڑا نہیں ہے، پہلے بھی یہی سب ہوتا تھا۔ اب مجھے ہی دیکھ لو، تمہارے ابا مجھ سے 6 سال بڑے تھے، میں نے بھی تو کر لی نا۔ چچی روبینہ ان کے تاثرات دیکھتی جلدی سے بولی تھی۔ امی 6 سال اور 13-14 سالوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ خیر ہمیں کیا؟ علیزہ ان کی تصحیح کرتی کندھے اچکا گئی۔ جب اسے یوں لاپرواہی برتتے دیکھ وہ شکر کا کلمہ پڑھ گئیں۔ ٹھیک ہے پھر سکینہ آپا، آپ اسے پرسوں کی تاریخ دے دیں، پرسوں وہ آ کر اپنی امانت لے جائے۔ سب کو متفق ہوتے دیکھ روبینہ بیگم نے اونچی آواز میں اعلان کیا۔ جب ان کی آواز باہر کھڑی زرتاشا کے کانوں میں جاتی اس کے پرخچے اڑا گئی۔ کیا وہ اتنی غیر اہم تھی کہ اسے یوں بوجھ کی طرح جھٹک دیا جاتا؟ وہ ٹکڑے ہوتے دل کے ساتھ سوچتی، اپنی آنکھوں کی نمی پہ قابو پاتی اپنے کام پہ توجہ دے گئی۔ زرتاشا بخش، ولد الہی کرم بخش، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے تقریباً تیسری دفعہ یہ سوال دہرایا، مگر
اس کی چپ نہ ٹوٹی تھی۔ کرتی ہو اقرار یا پھر کروں میں کچھ؟ اس کی چچی نے جھکتے اس کے کان کے قریب سرگوشی نما آواز میں کہا۔ جب وہ ہوش میں آتی ایک انجان شخص کو قبول کرتی، اپنا وجود، اپنی روح، اپنی عزت اس کو سونپ گئی تھی۔ ایسے شخص کو جس کا نام تک نہیں جانتی تھی، وہ اسے نہیں معلوم تھا کہ مولوی صاحب نے کیا نام لیا، اسے بس اتنا یاد تھا کہ اسے قبول کرنا ہے ہر حال میں۔ دوسری طرف یہی الفاظ حسان شاہ کے سامنے رکھے گئے، جس نے ایک نظر اپنی گود میں بیٹھے بیٹے کو دیکھتے آنکھیں میچتے ایک انجان لڑکی کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ ہم یہاں کیوں آئے بابا؟ یعنی ہم یہاں کیوں آئے بابا؟ وہ اس کو دعا مانگتا دیکھ خود بھی ویسے ہی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کے بعد اب اس سے سوال کرنے لگا، آپ کی ماما کو لینے؟ کہتے ہوئے اس کا دل ایک انجان اس احساس سے دھڑکا تھا۔ ماما؟ میری بھی ماما ہوں گی؟ وہ اشتیاق سے پوچھتا حسان کے دل میں گہرے غم جگا گیا۔ کتنا ترسا تھا اس کا بیٹا ماں کے لیے، مگر اس کی ماں؟ وہ آنکھیں میچتا اس کے ماتھے پہ لب رکھتا اسبات میں سر ہلا گیا۔ او یش، واؤ، اب میری بھی ماما ہوں گی جس کے ساتھ میں باتیں کروں گا؟ یعنی اب میری بھی ماما ہوں گی جن کے ساتھ میں باتیں کروں گا؟ وہ ہنستا ہوا منہ پہ ہاتھ رکھ کر کھلکھلاتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے کھلکھلاہٹ پہ وہ قربان جاتا اسے چٹا چٹ چوم گیا۔ بابا، میں ماما سے مل لاؤں؟ وہ اس سے اجازت لینے لگا۔ نو بیبی، ہم گھر جا رہے ہیں، گھر جا کر ملیں گے۔ وہ انکار کر گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکی کیسی ہے، اس کے خاندان والے کیسے ہیں۔ اسے بس اپنے بیٹے کے لیے ماں چاہیے تھی، اسے باقی باتوں سے کوئی غرض نہ تھی۔ تبھی انکار کرتا اسے اٹھاتا باہر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ خان سامہ کو اشارہ کیا کہ اسے بھیج دیں۔ کچھ وقت بعد وہ اس کی گاڑی میں بیٹھی تھی، مکمل دلہن کے روپ میں، سیاہ رنگ کی شال اوڑھے ایک نازک سے وجود کو دیکھتے حسان کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ کیا یہ اس کی بیوی تھی؟ اتنی نازک، اتنی چھوٹی؟ وہ بمشکل اپنا غصہ ضبط کر پایا۔ ماما پلیز اپنا دوپٹہ پیچھے کرو، یعنی ماما پلیز اپنا دوپٹہ پیچھے کرو۔ وہ اس کے بیٹھتے ہی پیچھے کی طرف اشتیاق سے مڑا تھا، جب اس کو گھونگھٹ میں دیکھتے بدمزہ ہوتے اس کو آرڈر دے گیا۔ اس کو اپنی بات کہنے کے بعد بھی یوں ہی بیٹھے دیکھ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتا اس کی طرف دیکھنے لگا، جو ڈرائیونگ کرنے میں مگن تھا، مگر دھیان ان دونوں کی طرف ہی تھا۔ اسے یوں اپنی طرف حسرت سے دیکھتا پا کر وہ غصے سے پلٹا تھا۔ سنا نہیں کیا کہا میرے بیٹے نے؟ وہ ظالم کا لحاظ کرتا آہستہ آواز میں غرایا تھا۔ جب اس کی غراہٹ سنتے وہ کانپتے ہاتھوں کو ملاتی سر ہلا گئی۔ اسے سر ہلاتے دیکھ وہ دانت پیستے ہوئے اس کی طرف دوبارہ مڑا۔ تو کون اٹھائے گا گھونگھٹ؟ کوئی باہر سے آئے گا؟ وہ اس کے معصوم ایکٹ دیکھتا پاگل ہوتے ہوئے بولا۔ جب اس کے بیٹے نے کہا تھا تو وہ کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ اندر ہی اندر اسے خود بھی خواہش ہوئی تھی دیکھنے کی کہ آخر کسی نازک کلی کو اس کے ساتھ باندھا گیا ہے۔ آپ اٹھائیں گے؟ وہ لڑکھڑاہٹ زدہ لہجے میں بولتی اس کی آنکھیں حیرت سے کھول گئی۔ تو میں اٹھاؤں گا۔ وہ اس کی بات سمجھتا سر خم کر گیا۔ زارم، مائی پرنس، کم ہیئر۔ وہ زارم کو اپنی گود کی طرف اشارہ کرتا وہاں آنے کا کہنے لگا، جو منہ بسورے اپنی سیٹ پر رخ موڑ کے بیٹھ گیا۔ اس کی بات نہیں مانی گئی تھی، وہ اب کچھ بھی ماننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ بیٹے کا اتنا ایٹیٹیوڈ دیکھتے کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا، مگر جلد قابو پاتا ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتا، دوسرے ہاتھ کو پیچھے کی طرف کرتا، زرتاشا کو اپنی طرف کھینچتا اسے اپنی گود میں بٹھا گیا۔ اس اچانک افتاد پر وہ بنا سنبھلے چیخ مار گئی۔ وہ جو کھڑکی سے باہر کے مناظر دیکھ رہا تھا، زرتاشا کی چیخ پر فوراً سے اس کی طرف مڑا۔ جب اسے اپنے بابا کی گود میں دیکھتا وہ دونوں ہاتھ منہ پہ رکھے آنکھوں کو پھیلا گیا، لیکن جلد ہی وہ اپنے ہاتھوں کی حرکت درست کرتا ہاتھ منہ سے ہٹاتا آنکھوں پہ رکھ گیا۔ بابا، مجھے یہیں اتار دیں، آپ لوگ تلے دائیں، یعنی بابا مجھے یہیں اتار دیں، آپ لوگ چلے جائیں۔ شاید نہیں، یقیناً وہ اپنے ماں باپ کو پرائیویسی دینا چاہتا تھا، جبکہ اس سے اتنی سمجھداری کی بات سنتے وہ زیر لب مسکرایا تھا۔ اپنے چاند کو یہاں چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں؟ وہ تھوڑا سا آگے جھکتا اس کے ماتھے پہ بوسہ لے گیا۔ چاند تو گود میں بٹھایا نہیں، یعنی چاند کو گود میں تو بٹھایا نہیں، وہ ناراضگی کا اظہار کر گیا۔ جبکہ اسے جیلس ہوتے دیکھ وہ مسکراہٹ ضبط کرتا گاڑی روک گیا۔
زرتاشا کو سیٹ پہ ایڈجسٹ کرتے وہ اسے اپنی گود میں لیتے اس کے گال پہ لب رکھ گیا۔ میرا خوبصورت چاند، یہ آپ کی ہی جگہ ہے، وہ اس کو خود میں بھینچتا محبت سے بولا تھا۔ وہ دونوں خود میں مگن ہو گئے تھے، ساتھ بیٹھے وجود کو دونوں ہی نظر انداز کر چکے تھے، جبکہ زرتاشا ان میں محبت دیکھتی اپنی آنکھیں نم ہونے سے روک نہ پائی۔ کتنی محبت کرتا ہے باپ اپنی اولاد سے، ہائے اس کو تو یہ محبت نصیب ہی نہیں ہوئی۔ گاڑی شہر کی تیز رفتار روشنیوں کے بیچ سے گزر رہی تھی۔ دونوں خاموش تھے، لیکن خاموشی صرف لبوں پہ تھی، دل تو شور مچائے بیٹھا تھا۔ آج کی صبح ایک نئی حقیقت لے کر آئی تھی، ایک نئی پہچان۔ زرمینہ ماں بننے والی تھی۔ سکندر نے ایک نظر پہلو میں بیٹھی زرمینہ پہ ڈالی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی جیسے کسی سوچ میں گم ہو، مگر لبوں پہ زندگی سے بھرپور مسکراہٹ تھی۔ گلابی گال مزید کلال چھوڑ رہے تھے۔ وہ اس وقت بے حد حسین لگ رہی تھی۔ مجھے گول گپے کھانے ہیں، اچانک اس نے رخ پھیر کر کہا۔ آواز میں نرمی اور ضد کا ایک نازک امتزاج تھا۔ وہ جو لبوں پہ دلکش مسکراہٹ سجائے گاڑی چلا رہا تھا اس کی ضد پہ چونکا۔ زری، تمہیں ابھی پتہ چلا ہے تم ماں بننے والی ہو اور تم گول گپے مانگ رہی ہو؟ اس نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھامے اس کو ڈپٹنے کے انداز میں کہا، لیکن لہجہ وہی تھا، محبت بھرا۔ ہاں تو کیا ہوا؟ بچے کو بھی تو ذائقہ چاہیے ہے نا؟ اس نے آنکھیں پھیلائیں اور ناز سے ناک سکیڑتے اس کو عقل دینا چاہی۔ سکندر نے ایک لمحے کو ہونٹ بھینچے، جیسے اس کی چالاکی پہ اس کو داد دی ہو۔ زر جانم، یہ نمک مرچ والی چیزیں ابھی تمہارے لیے ٹھیک نہیں، تمہاری صحت میری اولین ترجیح ہے۔ وہ اپنی بات پہ اٹل تھا۔ زرمینہ نے ناراضگی سے اسے دیکھا، آنکھوں میں شکوہ واضح تھا۔ تو مطلب میری خواہش کی کوئی اہمیت نہیں؟ وہ منہ پھلا گئی، جانتے تھے کہ اسے قابو کیسے کرنا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ ایک گہرا سانس لے کر اس کی طرف جھکا۔ تمہاری ہر خواہش میرے دل کی دعا ہے، لیکن میں اب صرف تم سے نہیں، تمہارے وجود میں پلتی اس ننھی جان سے بھی محبت کرنے لگا ہوں، وہ جو ابھی ہماری نظروں سے اوجھل ہے مگر ہمارے دلوں میں سانس لے رہی ہے۔ کیا تم چاہو گی کہ میں اسے خطرے میں ڈالوں؟ زرمینہ نے نظریں جھکا لی، اس کی پلکوں پر نمی تیرنے لگی۔ سکندر نے ہمیشہ اس کی بات مانی تھی، آج اس کا انکار دل کو توڑ گیا۔ تم جانتی ہو نا میری دنیا تم ہو، تم سلامت رہو یہی میری کل کائنات ہے، اسے سمجھانے کے انداز میں بولا تھا۔ لب بار بار اس کے ہاتھ کی پشت پہ اپنا عمل دہرا رہے تھے۔ اس کی بات کے بعد چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر زرمینہ نے آہستگی سے گہری سانس بھرتے اس کی طرف دیکھا۔ بس ایک پلیٹ، تھوڑی سی، وہ باز آنے والوں میں سے تھی ہی نہیں۔ سکندر نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ تم اپنے ہونے والے بچے کی پہلی ضدی ماں نکلی ہو۔ وہ سر جھٹک گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک سادہ سے گول گپے والے اسٹال کے سامنے گاڑی روک چکا تھا۔ وہ خود اترا اور خاص ہدایت دے کر صرف کچھ گول گپے پیک کروائے۔ واپس آ کر دروازہ کھولا۔ یہ لیجیے محترمہ۔ وہ جھکتا اس کے ماتھے پہ لب رکھتا اسے پکڑا گیا، جبکہ زرمینہ نے بچوں کی سی خوشی سے پیکٹ تھاما اور بے صبری سے ایک گول گپا اٹھاتے منہ میں رکھا۔ اف، کتنا مزیدار ہے، اس نے خوشی سے پاگل ہوتے لہجے میں کہا۔ سکندر نے مسکرا کر اسے دیکھا جیسے دنیا کی سب سے خوبصورت شے دیکھ رہا ہو۔ اچانک زرمینہ نے گول گپے ایک طرف رکھے اور جھک کر سکندر کے گال پر ہلکی سی محبت بھری کس کی۔ آپ بہت اچھے ہیں سکندر، بہت بہت اچھے۔ وہ اس کی طرف جھکی اور بڑی نرمی سے سکندر کی گود میں بیٹھ گئی، جیسے یہ جگہ اسی کی مخصوص سلطنت ہو۔ سکندر نے دونوں ہاتھوں سے اس کا وجود سنبھالتے اس کے گرد اپنا حصار تنگ کرتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ تم میری زندگی کی سب سے حسین ضد ہو زری، اور میں اپنی ہر ضد ہارنے کو تیار ہوں اگر تم یوں مسکراؤ۔ زرمینہ نے آنکھیں موند کر اس کی باہوں میں سر رکھا اور گاڑی کی چھت سے ٹکراتی بارش کی بوندوں میں آنے والے وقت سے بے خبر ایک نئی زندگی کے ساز بجنے لگے۔ دھند چھائی ہوئی تھی، آسمان پر چاندنی بکھری ہوئی تھی اور اندر گاڑی میں مکمل سکوت۔ حسان شاہ کی آنکھیں بار بار بیک ویو مرر سے پیچھے بیٹھی دلہن کو دیکھتی تھی، جس کا نازک سراپا سیاہ رنگ کی بھاری شال میں لپٹا تھا۔ زرتاشا کے ہاتھوں کی انگلیاں گھبرائے انداز میں اپنی کلائی کی چوڑیوں سے کھیل رہی تھی، جبکہ زارم نیند سے لڑتے لڑتے باپ کی گود میں سر رکھ چکا تھا۔ جب گاڑی آہستہ سے ایک سفید رنگ کے بڑے سے دروازے کے سامنے رکی تو حسان نے گہرا سانس لیا۔ یہ ان کے نئے سفر کی پہلی شام تھی۔
और उसे यह अंदाज़ा नहीं था कि ये सफ़र कहाँ ले जाएगा। वो गाड़ी से उतरा, ज़ारम को आहिस्ता से अपनी बाहों में लिया और फिर पीछे का दरवाज़ा खोलकर ज़रताशा की तरफ हाथ बढ़ाया। आओ। उसके लहजे में नरमी थी, मगर ज़रताशा के कदमों में कपकपाहट। वो झिझक कर उतरी। उसके करीब आते ही तेज़ खुशबू की एक लहर उसके दिल को छू गई। चंद कदम चलकर वो मरकज़ी दरवाजे पर पहुँचे। खादिम ने अंदर का दरवाज़ा खोला और जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, दरवाज़ा पीछे से बंद हुआ और एक खामोश लहर पूरे माहौल पर तारी हो गई। पूरा घर सफ़ेद और नीले रंग के इम्तिजाज में सजा हुआ था। दीवारों पे मध्यम रोशनियों का अक्स पड़ रहा था। चलो तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ, हसन ने नरमी से कहा और ज़रताशा आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे चलने लगी। जब वो तीनों अंदर पहुंचे तो ज़ारम ने एक छोटा सा कहका लगाया और अचानक ताली बजाई। वाओ, मामा का कमरा कितना प्यारा है, मुझे तो नहीं दिया इतना बड़ा कमरा। वो दोबारा से जेलस हुआ था, जबकि ज़रताशा की पलकें झपकी। मामा, ये लफ्ज़ आज पहली बार किसी ने उसके लिए कहा था। हसन ने एक लम्हे को ठहर कर उसे देखा, फिर आहिस्ता से उसके करीब आया। मामा, आपकी तो मामा का कमरा भी आपका हुआ ना बेटा। वो ज़रताशा से तस्दीक चाहने लगा, जिसने फ़ौरन सर हिला दिया। मामा, अपना कमरा तो देखें। बाबा उठाएं घूंघट, जल्दी करें, मुझे मामा देखनी है। ज़ारम जोश से बोला था, अंदाज में बेताबी वाज़े थी। और पता है, मैंने टीवी में देखा है, दुल्हन का घूंघट उठाते हैं, फिर वो शर्माती है। वो इश्तियाक से बताने लगा, जब उसकी बात पे हसन का कह कहा बेसाख्ता था, जबकि ज़रताशा झींप गई। हसन ने हंसते हुए एक नज़र ज़रताशा को देखा, जो अब भी कांप रही थी। उसका चेहरा मुकम्मल घूंघट में छुपा हुआ था और हाथों की लर्जिश नुमाया थी। ज़रताशा, हसन ने आहिस्ता से पुकारा और उसने बस हल्का सा सर हिलाया। फिर वो उसके करीब होते धड़कते दिल के साथ उसका घूंघट पलट गया। सफ़ेद रोशनी में उसका चेहरा चमका था, मासूम, डरा हुआ और इतना नाजुक कि जैसे कोई रेशम का टुकड़ा हो। आंखें झुकी हुई थीं, मगर उनकी नमी चमक रही थी। मामा कितनी प्यारी हैं, जैसे फेरी। ज़ारम मुंह पे हाथ रखता इश्तियाक को खुशी से बोला। हसन शाह का दिल किसी अनजाने जज्बात से भर गया। उसे लगा जैसे एक लम्हे में वो कोई खोई हुई चीज़ पा चुका हो। आज 3 साल बाद उसका दिल किसी के लिए धड़का था। ना जाने क्यों एक कशिश थी जिस लड़की की तरफ उसे खींच रही थी। तुम्हें घबराहट हो रही है? उसने आहिस्तगी से पूछा, जबकि उसका कांपना देखकर दिल चाह रहा था 2 लगा दे उसे। अपने बच्चे के लिए माँ चाहिए थी, ना कि एक बच्ची। उसे देख के लग रहा था वो 2 बच्चों को गोद ले चुका है। ज़रताशा ने पलकें उठाईं, आंखों में सवाल और दिल में खौफ था। वो कुछ बोल ना पाई। तुम महफूज हो यहाँ, ये घर अब तुम्हारा भी है, ज़ारिम का भी और मेरा भी। वो एकदम पीछे हटा ताकि वो खुद को संभाल सके। ज़ारिम भाग कर उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। मामा, आप मुझे कहानी सुनाओगी? उसके लहजे में हसरत थी, जिसको महसूस करते ज़रताशा ने हौले से सर हिलाया। एक कमज़ोर मुस्कुराहट लबों पे आई थी। अभी नहीं बेटा, मामा थकी हुई हैं। हसन ने बेटे को थाम कर नरम लहजे में कहा। चलो, आपको सुला दूँ। उसे लेकर जाने लगा जब वो अपने कदम रोक गया। नहीं, मामा के साथ सोना है, ज़ारिम ने ज़िद की। ज़रताशा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पहली बार उस मासूम को अपनी बाहों में लिया। वो उसके सीने से लगते ही पुरसकून हो गया, जैसे उसे अपनी माँ की खुशबू मिल गई हो। हसन एक पल के लिए खामोशी से ये मंजर देखता रहा। क्या तुम चाहोगे कि ज़ारिम आज तुम्हारे साथ सोए? उसने इजाज़त तलब नज़रों से पूछा। जी। ज़रताशा की आवाज़ मध्यम थी, मगर उसमें एक यकीन था। ओके, मैं यही सोफ़े पे हूँ, अगर ये उठेगा तो मैं ही संभाल सकूँगा इसे। बस उसे बताकर वजाहत देता सोफ़े की तरफ बढ़ गया। जब वो धड़कते दिल के साथ बेड की तरफ बढ़ गई। उस रात उसकी बाहों में ज़ारिम सुकून से सोया और हसन शाह थोड़े फासले पर बैठा ये मंजर ऐसे देख रहा था जैसे बरसों से इसका इंतज़ार कर रहा हो। कमरे की मध्यम रोशनी में तीनों के साए एक साथ दीवार पे पड़ रहे थे। नरमी, तहफ़्फ़ुज़ और मोहब्बत का मुकम्मल अक्स। ज़रमीना कमरे के नीम अंधेरे माहौल में खिड़की के करीब खड़ी थी। पर्दे हवा से हौले हौले हिल रहे थे, जैसे कायनात भी उसके दिल की कैफियत से हम आहंग थी। उसके एक हाथ ने खुद ब खुद अपने उभरते पेट को सहारा दिया। चेहरे पर हल्की थकन और आंखों में नींद की सी नमी।
مگر اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی دھیمی سی مسکراہٹ تھی، ماں بننے کی خاموش خوشی۔ دروازہ دھیرے سے کھلا اور سکندر اندر داخل ہوا۔ ہاتھ میں ایک چھوٹا سا سفید کپڑے کا تھیلا تھا جس سے خوشبوئیں اڑتی تھیں۔ تم پھر کھڑی ہو زرمینہ، وہ نرمی سے بولا۔ اس کے قریب آ کر آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زرمینہ نے نظریں اٹھائیں اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ہوا بہت اچھی ہے، دل چاہا بس کچھ دیر یہاں کھڑی رہوں، اور اگر تمہاری ٹانگوں میں درد ہو گیا تو؟ سکندر نے مصنوعی ناراضگی سے پوچھا۔ تو پھر آپ اپنا وہ لیکچر دوبارہ دیں گے جس کا اختتام ایک مالش پر ہونا ہے؟ وہ شرارتی انداز میں ہنسی۔ سکندر نے بے اختیار اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ حیران ہوا۔ کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں اور ویسے بھی میں دل کی باتیں سن لیتی ہوں۔ وہ دونوں ہنس دیے، مگر سکندر کا ہاتھ اب بھی اس کے پیٹ پہ تھا جہاں ان کی محبت کی سب سے حسین نشانی پروان چڑھ رہی تھی۔ چلو بیڈ پہ بیٹھو، میں تمہارے لیے تمہاری پسند کی کھچڑی لایا ہوں، ہلدی اور زیرہ ڈال کے، جیسے تمہیں پسند ہے۔ زرمینہ نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ آپ نے خود بنائی ہے؟ جی ہاں بیگم صاحبہ، آج تمہارے شوہر نے خود کھڑے ہو کے کھانا بنایا ہے، اور اگر تم تعریف نہیں کرو گی تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کل سے بھوکی رہو گی۔ زرمینہ ہنستے ہنستے صوفے پر بیٹھ گئی اور سکندر نے ٹیبل پر کھچڑی رکھ دی، ساتھ میں دہی، پودینے کی چٹنی اور آم کی میٹھی چٹنی بھی تھی۔ تمہاری ہر خواہش میرا مقصد بن چکی ہے زرمینہ، سکندر نے کھچڑی کا چمچ لبوں تک لاتے ہوئے کہا۔ تمہیں اور ہمارے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو، بس یہی چاہتا ہوں۔ زرمینہ نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھاما۔ میں بہت خوش نصیب ہوں سکندر، مجھے لگتا ہے خدا نے مجھے آپ کو دے کر سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ تم خوش ہو تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ کھانے کے بعد سکندر نے اسے آرام سے بیڈ پر لٹایا، اس کے پیروں پر تیل لگا کے مالش کرنے لگا۔ زرمینہ کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں، تھکن کے باوجود چہرے پر طمانینت تھی۔ جانتے ہیں، کل رات میں نے خواب دیکھا کہ ہمارا بچہ آپ جیسا ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ واقعی؟ سکندر نے دھیرے سے اس کے پیر دباتے پوچھا۔ ہاں، بالکل آپ جیسی آنکھیں، ویسا ہی مسکرانا، لیکن وہ مجھے ماما نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ وہ مجھے چھوٹے سکندر کی امی کہہ رہا تھا۔ وہ ہنس دی۔ سکندر بھی ہنس پڑا۔ تو پھر طے ہوا، ہم اس کا نام رکھیں گے زرمند۔ زرمند؟ یہ کیسا نام ہے؟ زرمینہ اور سکندر کا امتزاج۔ بس کر دیں، وہ ہنسی۔ آپ ہمیشہ موقع ڈھونڈتے ہیں مجھے چھیڑنے کا۔ نہیں، میں ہمیشہ موقع ڈھونڈتا ہوں تمہیں ہنسانے کا۔ تم خوش رہتی ہو تو مجھے جنت ملتی ہے۔ سکندر نے اس کے چہرے پر جھک کر کہا۔ میرے بچے کا باپ آپ سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا سکندر۔ زرمینہ نے دھیرے سے اپنی پلکیں بند کیں اور دل میں سرگوشی کرتی خوبصورتی سے مسکرا دی۔ کمرے میں خوشبو، سکون اور محبت بکھری تھی۔ سکندر نے چپکے سے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، ایک دعا پڑھ کر پھونکا اور دل میں یہ عہد کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو، زرمینہ اور اس کا بچہ اس کی پہلی اور آخری ترجیح ہوں گے۔ اور رات کا سناٹا ان کی محبت کے خاموش ترانے میں ڈھلتا گیا۔ صبح کی روشنی جب کمرے کی کھڑکی سے اندر اتری تو کمرے میں ایک مدھم سی حرارت بیدار ہوئی۔ نیلے پردوں کی جھلک میں نرم دھوپ رینگ رہی تھی اور باہر کہیں دور سے کوئی کوئل کی آواز آ رہی تھی، مگر کمرے کے اندر ایک غیر محسوس سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی جو نیند سے زیادہ کسی احساس کا عکس تھی۔ زرتاشا نے آنکھیں کھولی تو پہلا منظر وہ ننھا سا وجود تھا جو اس کی باہوں میں سکون سے سو رہا تھا۔ زارم کی سانسیں یکساں تھیں، اس کے چہرے پر ایک بے فکری کی چمک تھی، جیسے رات بھر کسی پری نے قصہ سنایا ہو۔ زرتاشا نے دھیرے سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا۔ اس کی باہوں میں کسی کی محبت کا لمس پہلی بار اترا تھا۔ کمرے کی خاموشی تب ٹوٹی جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور پھر دروازہ آہستہ سے کھلا۔ حسان شاہ اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس پر 2 کپ چائے، 1 پیالہ بسکٹ اور زارم کے لیے دودھ رکھا تھا۔ چہرے پر رات جیسی نرمی نہ تھی، کچھ بوجھا بوجھا سا تاثر، جیسے کوئی اندرونی سوال اسے کہیں اور لے جا رہا ہو۔ صبح بخیر، اس نے مختصر سے کہا۔ نگاہیں زیادہ دیر زرتاشا پر نہیں ٹکیں۔ صبح بخیر۔ زرتاشا کی آواز دھیمی اور نرم تھی، مگر اس میں ایک جھجک تھی۔ حسان نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور زارم کی طرف جھک کر اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ اٹھو شہزادے، اسکول کی چھٹی ہے، آج ناشتہ ماما کے ساتھ۔
زارم نے آنکھیں ملتے ہوئے مسکرا کر ماں کو دیکھا، پھر باپ کو۔ بابا، ماما نے مجھے سونے دیا، وہ بہت اچھی ہیں۔ زرتاشا کا دل جیسے لمحہ بھر کو سن ہو گیا۔ وہ پہلی بار کسی کے اچھے ہونے کی سند پا رہی تھی۔ حسان صرف ہلکا سا مسکرایا، پھر صوفے پر بیٹھ کر چائے کا کپ ہاتھ میں لے لیا۔ زرتاشا دھیرے سے بستر سے نکلی، شال سے خود کو ڈھانپا اور ایک کپ چائے اٹھا کر اس کے قریب آ کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ چند لمحے صرف چائے کی بھاپ بولتی رہی، پھر وہ آہستہ سے بولنے کی کوشش کرنی، کیا میں کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ بالآخر وہ کامیاب ہوئی تھی۔ حسان نے نظریں اٹھائیں، مگر آواز بے تاثر تھی۔ اگر جواب دینا ہوا تو دوں گا۔ اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ آپ مجھ سے خفا ہیں یا صرف فاصلہ رکھنا چاہتے ہیں؟ وہ معصومیت سے سوال کر گئی۔ ایک پل کی خاموشی چھائی تھی، مگر پھر اس نے چائے کا گھونٹ لیا اور نظریں کھڑکی کی طرف موڑ لیں۔ زرتاشا، یہ سب ایک ذمہ داری کے تحت ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں اپنی حدود میں رہیں۔ ظالم کو ماں مل جائے، یہ مقصد تھا۔ تمہیں ایک محفوظ گھر، وہ بھی دیا۔ اب اس سے زیادہ توقعات نہ رکھنا بہتر ہے۔ یہ جملے تیز نہیں تھے، مگر ان کے اندر سردی تھی، ایک ایسی سردی جو دل کو جما دیتی ہے۔ زرتاشا کی آنکھیں چائے کے کپ میں چھپ گئیں۔ اس کے ہونٹوں پر کوئی جواب نہیں آیا۔ دل بس تھوڑا سا اور ٹوٹ گیا، تھوڑا سا اور خاموش ہو گیا۔ جب ظالم درمیان میں آیا، ایک رنگین کارٹون والی کتاب ہاتھ میں تھامے۔ ماما، آج مجھے کہانی سنانی ہے آپ نے، وعدہ یاد ہے نا؟ زرتاشا نے گہری سانس لی اور ظالم کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ یاد ہے بیٹا، ماما کبھی وعدہ نہیں توڑتی، وہ محبت سے بولی تھی۔ حسان نے ایک نظر ان دونوں پہ ڈالی اور پھر نظریں دوبارہ باہر کر دیں۔ اس کے اندر کچھ ہل رہا تھا، مگر وہ اسے دبائے بیٹھا تھا۔ ظالم نے ماں کی گود میں بیٹھ کر کہانی شروع کر دی اور کمرے میں پہلی بار ایک ہنسی گونجی، معصوم، بے فکر اور سچی۔ مگر اس ہنسی کے بیچ زرتاشا کے دل میں حسان شاہ کے جملے گونج رہے تھے، اب اس سے زیادہ توقعات نہ رکھنا بہتر ہے۔ آفس کی کھڑکی کے پار سورج دھند میں چھپا بیٹھا تھا، جیسے وقت بھی آج کسی اداسی میں گم ہو۔ حسان شاہ کی انگلیاں میز پر رکھی کافی کے مگ کے کنارے پر بے خیالی سے چل رہی تھی۔ سامنے کھلی فائلیں، لیپ ٹاپ اسکرین پر جھلملاتی ای میلز، سب بے معنی لگ رہے تھے۔ آج کا دن دفتر میں محض حاضری تک محدود تھا۔ اس کی نظریں بار بار کھڑکی سے باہر جاتی، لیکن اصل میں وہ کہیں اندر کی دھند میں الجھا ہوا تھا۔ ذہن ایک کشمکش کا شکار تھا۔ زرتاشا، وہ نازک سی لڑکی جو اب اس کے گھر کی دیواروں میں سانس لے رہی تھی، جو ظالم کی ماں بننے کی پہلی سیڑھی پر تھی، وہ جس کی آنکھوں میں ہر لمحہ خوف، سوال اور نرمی کا عکس ہوتا، مگر کیا وہ اس کے قریب جا سکتا ہے؟ کیا وہ اپنی پہلی بیوی ظالم کی ماں کے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا؟ دروازہ ہلکی سی دستک کے ساتھ کھلا اور اسفندیار، اس کا پرانا دوست، اندر داخل ہوا۔ ماتھے پر ہلکی سی شکن، ہاتھ میں موبائل اور آنکھوں میں وہی پرانی اپنائیت۔ حسان، تم پھر وہی پرانی چپ میں گم ہو۔ کیا فائدہ بھابھی لانے کا، جب ابھی تک یوں ہی ہو تم؟ وہ خفکی سے بولا تھا۔ اپنے دوست کو ہنستے دیکھنے کے لیے وہ کتنا ترس گیا تھا۔ حسان نے گہری سانس لی اور ہولے سے سر ہلایا۔ کبھی کبھی زندگی ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں آگے جانا بھی گناہ لگتا ہے اور پیچھے ہٹنا بھی اذیت بن جاتا ہے۔ اسفندیار خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ بات کرو، شاید کوئی گرہ کھل جائے، اسے مجبور کرنے لگا۔ زرتاشا، وہ لفظ زبان پر لایا تو جیسے دل کا بوجھ بھی باہر آ گیا۔ وہ اب میری بیوی ہے، ظالم کی ماں بننے جا رہی ہے۔ میں جانتا ہوں یہ سب کچھ میں نے خود کیا، مگر جب میں اسے دیکھتا ہوں، اس کی خاموشی، اس کی نرمی، تو میرے دل میں کچھ ہلتا ہے۔ لیکن تمہیں لگتا ہے کہ اگر تم اس کے قریب جاؤ گے تو پہلی بیوی سے بے وفائی کرو گے؟ اسفن نے نرمی سے سوال مکمل کیا۔ نہ جانے کیسے وہ اس کی بات بھانپ گیا تھا۔ حسان کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ میں نے اس سے سچی محبت کی تھی، اس کی موت کے بعد کچھ ٹوٹ گیا تھا مجھ میں۔ اب زرتاشا کی طرف بڑھنا جیسے اس ٹوٹے وعدے کو رون دینا ہے۔ اسفن نے گہری سانس لی اور اپنا موبائل ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا، محبت حسان ایک دفعہ نہیں ہوتی، اور جس سے ہوئی ہو اس کی یاد سے وفاداری اچھی بات ہے، لیکن خود کو سزا دینا، کیا وہ چاہتی تھی کہ تم ہمیشہ ادھورے رہو؟ مگر میرا دل، تمہارا دل ایک باپ کا بھی ہے، ایک شوہر کا بھی۔ وہ لڑکی جس نے کچھ نہ جانتے ہوئے تمہیں قبول کیا، اب
تمہاری حفاظت میں ہے۔ تم صرف محبت نہیں دے رہے، تم حق دے رہے ہو، اور حق کبھی بے وفائی نہیں ہوتا۔ حسان خاموش رہا۔ اسون نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور آگے جھکتے ہوئے بھاری گمبھیر آواز میں بولا، تمہیں پتہ ہے نکاح صرف جسمانی تعلق کا نام نہیں، یہ ایک وعدہ ہے کہ تم اسے تحفظ دو گے، عزت دو گے، محبت دو گے۔ تم نے زرتاشا کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اور ہر وعدے کی طرح یہ بھی مکمل نبھانا تم پر لازم ہے۔ تم خود کو پہلی بیوی کا مجرم سمجھتے ہو، لیکن اگر تم زرتاشا کو نظر انداز کرتے ہو تو کیا تم اس کے ساتھ انصاف کر رہے ہو؟ حسان کی آنکھوں میں الجھن واضح تھی۔ اور یاد رکھو، پہلی بیوی اب دنیا میں نہیں۔ تم اس سے محبت کرتے تھے اور کرتے رہو گے، لیکن زندہ انسانوں کا حق مردہ لوگوں کی یادوں سے بڑا ہوتا ہے۔ تمہارا بیٹا اپنی ماں کو پھر سے محسوس کرنا چاہتا ہے، اور تم اپنی بیوی سے نظریں چرا رہے ہو۔ ایک خاموشی طویل لمحے تک آفس میں چھا گئی۔ صرف گھڑی کی سوئیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے زرتاشا کو دیکھا ہے، وہ ڈری ہوئی ہے، نازک ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں روشنی چھپی ہے۔ وہ بس ایک موقع چاہتی ہے، اور تم اب بھی ایک قبر سے وفاداری نبھانے کے چکر میں ایک زندہ رشتہ مار رہے ہو۔ حسان کے دل میں کچھ لرزا، جیسے کسی نے آ کر اس کے احساسات کے گرد لپٹی دھند کو ہٹا دیا ہو۔ تم کہتے ہو محبت ایک دفعہ ہوتی ہے، میں کہتا ہوں محبت وہ ہوتی ہے جو تمہیں بہتر انسان بنائے۔ زرتاشا سے محبت کرنا تمہیں جھوٹا نہیں بنائے گا، بلکہ مکمل کرے گا۔ اور اگر تم اب بھی خوفزدہ ہو تو صرف اتنا سوچو کہ تم اپنے بیٹے کے چہرے پر خوشی دیکھنا چاہتے ہو یا اپنے دل میں ایک قبر کا نوحہ سننا۔ حسان کی پلکیں بھیگ چکی تھیں، اسے سر جھکا دیا۔ میں نے کبھی یہ زاویہ نہیں دیکھا اسون۔ ہم مرد اکثر خود کو مضبوط سمجھتے ہیں، مگر اندر سے اتنے ہی الجھے ہوتے ہیں۔ خود سے سچ بولنا آسان نہیں ہوتا، مگر تمہیں اب اپنے اندر کے سچ کو پہچاننا ہوگا۔ تم زندہ ہو، اور تمہارے رشتے بھی، ان میں محبت ڈالنا گناہ نہیں، فطرت ہے۔ اسون نے اپنا تھرمس اٹھایا اور حسان کے لیے ایک کپ بھر کر آگے بڑھایا۔ چلو اب کافی پیو، اور شام کو گھر جا کر ایک نظر زرتاشا کی آنکھوں میں جھانکنا، شاید وہاں تمہیں وہ دعا مل جائے جو تم نے برسوں پہلے مانگی تھی۔ حسان نے کپ تھاما، مگر نظریں کھڑکی سے باہر دھند کو چیرتی سورج کی کرن پر ٹک گئیں۔ شاید اب وقت آ گیا تھا کہ وہ ماضی کی چادر کو ہٹا کر حال کی دھوپ میں قدم رکھے۔ باہر لان میں ہلکی ہوا کا جھونکا چل رہا تھا، پیڑوں کے پتوں کی سرسراہٹ جیسے کسی گمشدہ نغمے کی دھن ہو، اور شام کے سائے دھیرے دھیرے زمین پر اتر رہے تھے۔ زرتاشا نے لان کی سبز گھاس پر اپنے دوپٹے کا پلو سنبھالتے ہوئے ایک نظر سامنے دوڑتے زارم پر ڈالی۔ وہ اپنی چھوٹی سی گیند لیے بھاگ رہا تھا، کہکہے لگا رہا تھا، اور کبھی کبھار رک کر ماں کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلا دیتا۔ ماما میں جیت گیا، وہ خوشی سے چلاتا دوڑتا ہوا اس کے قدموں میں آ گرا۔ ہاں ہاں، میرا شیر جیت گیا۔ زرتاشا نے اسے گود میں لیا اور اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ اب آپ ہار گئی ہیں ماما، آپ کو سزا ملے گی، وہ شرارت سے بولا۔ اچھا، کیسی سزا؟ آپ کو مجھے آئس کریم دینی ہوگی، وہ معصومیت سے بولا، اور زرتاشا نے کہا لگایا، ٹھیک ہے میری جان، کل آئس کریم ڈن ہے۔ وہ اس کا منہ چوم کے بولتی اسے خوش کر گئی۔ اتنے میں زارم نے ایک طرف اشارہ کیا، وہ دیکھو میری گیند وہاں گئی ہے، میں لے کے آتا ہوں۔ وہ بھاگتے ہوئے گیا اور اچانک رکا۔ سامنے سے حسان شاہ آ رہا تھا، سفید قمیض میں ملبوس، ہاتھ میں فائلز اور چہرے پر وہی خاموش سا وقار۔ وہ رکا جیسے کوئی انجان منظر دیکھ رہا ہو۔ زارم نے گیند اٹھائی اور زور سے بولا، میں زارم حسان شاہ ہوں، زرخان اور حسان شاہ کا بیٹا، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ جملے حسان کے کانوں میں زلزلہ بن کر داخل ہوئے۔ وہ لمحہ بھر کو جیسے سن ہو گیا، اس کے قدم رک گئے اور ہاتھ کی فائلیں ڈھیلی ہو کر نیچے گر گئیں۔ زرتاشا نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ زارم ہنستا ہوا بھاگ کر اس کی طرف آیا۔ دیکھے ماما، میں نے کتنی پیاری اور بریو لائن بولی۔ زرتاشا کے چہرے پر بھی لمحے بھر کو حیرت آئی، لیکن پھر وہ پیار سے بولی، ہاں میرے بہادر بیٹے، وہ اس کے سر کے بال بگاڑتی ہوئی بولی۔ حسان آہستہ آہستہ ان کے قریب آیا، اس کے چہرے پر حیرت، تکلیف اور کچھ یادیں اتر آئیں۔ یہ نام اسے کس نے بتایا؟ اس نے مدھم آواز میں پوچھا۔ کون سا نام؟ وہ حیران ہوئی۔ زرخان، وہ بمشکل نام لے پایا۔ اگر یہ اس کی ماں کا نام ہے تو آف کورس، دل کی گہرائیوں سے، زرتاشا نے آہستگی سے جواب دیا، جبکہ اس کے تاثرات دیکھتے وہ الجھی تھی۔
وہ کچھ نہ بولا، بس خاموشی سے زارم کو دیکھا جو اب ایک تتلی کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ چلیے اندر، زرتاشا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تینوں آہستہ آہستہ اندر کی طرف بڑھے۔ گھر کی دیواروں پر شام کی پرچھائیاں پھیلتی جا رہی تھیں۔ کمرے میں پہنچ کر زرتاشا نے زارم کو بیڈ پر لٹایا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرے اور اسے سلا دیا۔ زارم تھوڑی ہی دیر میں نیند کی آغوش میں جا چکا تھا۔ اب کمرے میں صرف زرتاشا اور حسان رہ گئے تھے۔ زرتاشا آہستہ آہستہ چلتی ہوئی صوفے تک آئی اور خاموشی سے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی، پھر اس کی گود میں سر رکھ دیا۔ حسان ساکت بیٹھا رہا، جیسے کوئی جواب تلاش رہا ہو۔ حسان، زرخان کیسی تھی وہ سوال جیسے دیوار میں کیل بند کر پیوست ہو گیا۔ اس نے آہستگی سے نظریں جھکائیں۔ وہ بارش کی بوند تھی، آتی تھی، چھو کے گزر جاتی تھی۔ ہنستی تھی تو دل چپ ہو جاتا تھا، اور جب روتی تھی تو دل جیسے آسمان رو رہا ہو۔ زرتاشا نے آنکھیں بند کر کے اس کی بات سنی، جیسے کسی کہانی کی گہرائی میں اتر رہی ہو۔ اس سے شادی محبت تھی یا فیصلہ؟ ایک اور سوال۔ محبت تھی، بے قابو، بے خود، بے انتہا۔ وہ سر جھکائے کہہ رہا تھا۔ اور اب وہ لمحہ بھر کو خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، تو اس کی آواز میں بالکل سچائی تھی۔ اب ایک خلا ہے، لیکن تم نے اسے پر کرنا شروع کر دیا ہے۔ زرتاشا کے بازو اس کے گرد مضبوطی سے بند گئے۔ تو میں کبھی اس جیسی بن سکوں گی؟ وہ جھکا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ مجھے کسی کی جگہ نہیں چاہیے زرتاشا، تم اپنی جگہ بنا رہی ہو میرے دل میں، میرے بیٹے کی مسکراہٹ میں، اس گھر کے سکون میں۔ وہ صاف گوئی کا مظاہرہ کر گیا۔ زرتاشا نے اپنا چہرہ اس کی گود میں چھپا لیا، آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی قمیض میں جذب ہو رہے تھے۔ حسان نے اسے خود میں سمیٹ لیا، ایک مکمل احساس کے ساتھ، جیسے برسوں بعد کوئی کمی پوری ہو رہی ہو۔ اس رات الفاظ کم تھے، احساسات زیادہ۔ وہ صرف دو لوگ نہیں تھے، وہ دو ماضی، دو یادیں، دو دل تھے جو ایک ساتھ دھڑک رہے تھے، مگر ایک دوسرے کے لیے نہیں، کسی خوف سے، کسی اذیت سے۔ میں ان کی کہانی سننا چاہتی ہوں۔ ان کی موت کیسے ہوئی؟ وہ بضد ہوئیں۔ سن لو گی؟ پوچھا گیا۔ سنائیں گے تو بنا آنکھ جھپکے سالوں تک آپ کی آنکھوں اور ہلتے لبوں کو دیکھ سکتی ہوں۔ اس کی بات سن کے وہ ساکت ہوا تھا، اور پھر تبھی وہ اپنی کہانی شروع کر گیا۔ رات کا آخری پہر تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی بوندا باندی، جیسے کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ہو۔ شہر کی سڑکیں ویران تھیں، مگر ایک ایمبولینس کی تیز آواز خاموشی چیرتی ہوئی ہاسپٹل کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اندر سکندر زرمینہ کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ زرمینہ کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور اس کی پیشانی پسینے سے تر تھی۔ بس پہنچنے والے ہیں زرمینہ، بس تھوڑا سا اور، دیکھنا سب ٹھیک ہوگا، کچھ نہیں ہونے دوں گا میں تمہیں۔ سکندر کے لہجے میں وہ گھبراہٹ، وہ جنون تھا جو صرف سچے عاشق کا نصیب ہوتا ہے۔ زرمینہ نے کمزور سی مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھا۔ سکندر، اگر کچھ ہو جائے تو میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ خاموش، زرمینہ ایسی باتیں مت کرو، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میں کسی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، تم میری ہو، میری۔ ایمبولینس ہاسپٹل کے دروازے پر رکی اور فوراً ڈاکٹرز اور نرسز نے اسے اسٹریچر پر منتقل کیا۔ سکندر اس کے ساتھ بھاگتا رہا، ڈاکٹرز کی التجا کرتا رہا کہ وہ اسے بچا لیں، او ٹی تیار کریں، پیشنٹ کرٹیکل ہے، ہارٹ ریٹ ڈراپ کر رہا ہے۔ نرس کی آواز سکندر کے کانوں میں گونجی، جیسے وقت نے اپنی سانسیں روک لی ہوں۔ اسے باہر روک دیا گیا۔ وہ دروازے کے باہر کھڑا دیوار سے سر ٹکائے دعا کرتا رہا، یا اللہ میری زرمینہ کو بچا لے، میں کچھ بھی کر لوں گا، میں اپنا سب کچھ چھوڑ دوں گا، صرف اسے بچا لے۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ کئی لمحے گزر گئے، وقت جیسے تھم گیا۔ اچانک اوٹی کا دروازہ کھلا اور ایک نرس باہر نکلی۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ سکندر کی آنکھوں میں چمک آئی۔ وہ بے اختیار دروازے کی طرف بڑھا، مگر نرس کی آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ میری زرمینہ، اس کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی۔ نرس نے نظریں جھکا لی۔ بولو میری بیوی کیسی ہے؟ وہ دھاڑا تھا۔ ہم معذرت خواہ ہیں، ہم بچا نہیں سکے۔ ایک لمحے کو وقت جیسے رک گیا، دنیا تھم گئی، سکندر کا وجود لرز گیا۔ وہ پیچھے ہٹا، دیوار سے ٹکرایا اور زمین پہ گر پڑا۔ چیخ اس کے حلق میں اٹک گئی۔
اس نے آسمان کی طرف دیکھا، دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھایا مگر وہ دونوں ہاتھ خالی تھے۔ زرمینہ، وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ اس کی چیخ ہاسپٹل کے در و دیوار ہلا گئی۔ پورے ہاسپٹل میں سناٹا چھا گیا۔ نرسز، ڈاکٹرز، ہر کوئی اس کی چیخ سے لرز اٹھا۔ تم نے وعدہ کیا تھا، تم نے کہا تھا ساتھ نبھاؤ گی، تم نے کہا تھا یہ ہمارا بچہ ہے، ہمارا خواب، تم مجھے اکیلا چھوڑ گئیں۔ کیوں زرمینہ؟ اس رات زرمینہ نہیں مری تھی، اس رات حسان سکندر شاہ بھی مر گیا تھا۔ اس رات وہ بھی اپنا آپ کھو گیا تھا۔ وہ ہنسنا بھول گیا، وہ دل کا استعمال کرنا بھول گیا، وہ دل کو بھول گیا۔ اس رات ایک نہیں 2 موتیں ہوئی تھیں اور ایک نئی زندگی نے جنم لیا تھا۔ وہ دیوانہ وار اوٹی کی طرف بھاگا۔ اسے روکنے کی کوشش کی گئی مگر وہ دروازہ پھلانگ گیا۔ اندر زرمینہ سفید چادر میں لپٹی لیٹی تھی، چہرے پر سکون مگر آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے نیند اتر چکی تھی۔ سکندر اس کے پاس جا بیٹھا، اس کے ہاتھ کو تھامتا وہ شدت سے رو دیا۔ اٹھو، دیکھو میں آیا ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ تمہیں معلوم ہے نا میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، تم میری زندگی ہو، میری سانس، میری ہر دعا۔ زرمینہ پلیز واپس آ جاؤ۔ ڈاکٹرز نے خاموشی سے اس کے گرد گھیرا بنایا۔ کچھ نرسز کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ منظر صرف ایک موت کا نہیں تھا، ایک محبت کے بکھرنے کا لمحہ تھا۔ کچھ دیر بعد نرس نے ایک چھوٹے سے کمبل میں لپٹا بچہ اس کے سامنے رکھا۔ یہ آپ کا بیٹا ہے۔ سکندر نے کانپتے ہاتھوں سے اسے اٹھایا۔ چھوٹا سا وجود جو ابھی ابھی دنیا میں آیا تھا اور اس کی ماں زندگی سے رخصت ہو چکی تھی۔ یہی تو کہہ رہی تھی وہ، میرا بیٹا، میرا بیٹا، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، اسے میرے جیسا درد نہیں سہنا چاہیے۔ سکندر نے بچے کو اپنے سینے سے لگایا، اسے شدت سے بھینچتا چومتا جا رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ تم ہی ہو میری زرمینہ کی آخری نشانی، میرا سب کچھ۔ اس رات ہاسپٹل کے ہر فرد نے محبت کا وہ رنگ دیکھا جو شاید کتابوں میں پڑھا ہو۔ سکندر کی حالت دیکھ کر سب کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ جو ہمیشہ مسکراتا تھا آج ٹوٹا تھا، بکھرا تھا، مکمل طور پر۔ تبھی ایک ڈاکٹر نے آ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ہم آپ کا دکھ سمجھ سکتے ہیں، اگر آپ کو حوصلہ رکھنا ہوگا بچے کے لیے۔ وہ اس کا کندھا تھپ تھپاتا آگے بڑھ گیا جب سکندر نے سر ہلایا اور زرمینہ کی طرف دیکھا۔ تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے، میں اسے تمہاری طرح محبت دوں گا۔ تم جیسی ماں شاید نہ بن سکوں، لیکن تم جیسا پیار ضرور دوں گا۔ اور یوں حسان سکندر شاہ کی ایک نئی زندگی کا سورج طلوع ہوا، مگر وہ روشنی ساتھ لے گا جو اس کی دنیا کو جگمگاتی تھی۔ یہ سب بتاتے حسان کی سانس جیسے رک رہی تھی، جبکہ اس کی نظریں دیوار پر لگے ایک خالی فریم پہ جم گئیں۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی بیٹھا رہا، جیسے لفظوں کو ترتیب دے رہا ہو۔ وہ روشنی تھی زرتاشا، زندگی تھی۔ جب مسکراتی تو لگتا جیسے دنیا تھم گئی ہو، اور جب روتی تو میں ٹوٹ جاتا۔ اس کی آواز میں ایک نمی گھلی تھی، جیسے ہر جملے کے پیچھے ایک کہانی چھپی ہو۔ زرتاشا نے آہستہ سے اپنا چہرہ اس کی گود سے نکال لیا۔ آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے گالوں پہ بہنے لگے۔ آپ بہت محبت کرتے تھے ان سے؟ میں نے اس سے محبت کی زرتاشا، جنون کی حد تک۔ اس کے جانے کے بعد لگا جیسے دل میں کچھ ٹوٹ گیا ہے، ایک خلا جو کبھی پر نہیں ہوگا۔ لیکن وہ رکا جب تم آئی، تمہاری معصومیت، تمہاری خاموش آنکھیں، زارم کے لیے تمہاری ممتا۔ مجھے لگا شاید رب نے مجھے پھر سے زندگی دی ہے۔ زرتاشا اور بھی زور سے اس سے لپٹ گئی۔ وہ رو رہی تھی، خاموشی سے ٹوٹ کر، جیسے دل میں دیے سب جذبے آج نکل رہے ہوں۔ میں کبھی ان جیسی نہیں ہو سکتی، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ تمہیں ان جیسی بننے کی ضرورت نہیں زرتاشا۔ حسان نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر اوپر کیا۔ تم وہ ہو جو میرے بیٹے کو ماں کی ممتا دے رہی ہو، جو میرے ویران گھر میں ہنسی لا رہی ہو۔ تم میری دوسری زندگی ہو، تم وہ چراغ ہو جس سے میں اندھیرے میں روشنی لے رہا ہوں۔ زرتاشا کی آنکھوں میں اس لمحے ایک نرالا سا رنگ آیا، جیسے کوئی بے جان جسم میں پھر سے سانس آ گئی ہو۔ لیکن میں آپ کے غم کا بدل نہیں بننا چاہتی، میں چاہتی ہوں آپ مجھے چاہیں، صرف میرے لیے۔ زرتاشا، حسان نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں صرف ایک ذمہ داری سمجھتا ہوں؟ نہیں، اس نے مدھم سر ہلایا۔ تو سنو، تم وہ ہو جس کے لیے میں نے اپنے دل کے بند دروازے دوبارہ کھولے۔ تم وہ ہو جس نے زارم کے ساتھ ساتھ مجھے بھی جینا سکھایا۔
تم میرے ماضی کا نیم البدل نہیں، تم میرا آج ہو، میرا کل ہو۔ وہ سسک کر پھر اس سے لپٹ گئی۔ مجھے لگتا ہے میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی ہوں، اور میں شاید تم سے محبت نہ کر پاؤں، ویسی محبت جیسی میں نے زرمینہ سے کی تھی، مگر تم میری انت الحیات ہو، میری زندگی۔ کب سے یہ مجھے خود یاد نہیں، شاید اس دن سے جب تم نے زارم کی ضد مان کر پہلی بار اسے کہانی سنائی، یا شاید اس دن سے جب تم نے ڈرتے ڈرتے گھونگھٹ اٹھوایا اور میں نے تمہاری نم آنکھوں میں اپنی کھوئی دنیا کو پایا۔ سرتاشا کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، آنکھیں نم تھیں لیکن چہرہ سکون میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر کیوں آپ دور ہو جاتے ہیں کبھی کبھی؟ وہ خفگی سے بولی، جیسے کوئی دیوار کھڑی ہو ہمارے درمیان۔ کیونکہ میں ڈرتا ہوں، حسان نے آہستگی سے کہا۔ میں ڈرتا ہوں کہ تم بھی کہیں چھن نہ جاؤ۔ میں کہیں نہیں جا رہی حسان، میں آپ کے پاس ہوں، اور جب تک آپ مجھے تھامے رکھیں گے میں کبھی نہیں جاؤں گی۔ وہ خاموشی سے اسے تکنے لگا، آنکھوں میں نمی تھی، پر اس بار خوشی کی۔ پھر ایک وعدہ کرو، اس نے آہستہ سے کہا۔ کیا؟ کہ تم مجھے کبھی بھی اپنی خاموشی میں دفن نہیں کرو گی، جو بھی ہو جیسا بھی ہو میرے ساتھ بانٹنا، کیونکہ تمہارا درد میرا ہے اور میری ہنسی تم ہو۔ حسان نے اسے خود میں بھینچتے شرط رکھی۔ وعدہ۔ وہ سر ہلا گئی۔ کمرے میں فقط ان کے دل کی دھڑکنوں کی آواز تھی۔ کچھ لمحے ایسے ہی گزرے، پھر حسان نے ہلکے سے اس کی پیشانی چومی اور آہستگی سے بولتا اس سے الگ ہوا۔ ویسے ایک بات کہنی تھی۔ کیا؟ تیار رہنا، آج رات ایک سرپرائز ہے۔ سرتاشا نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ ابھی نہیں بتا سکتا، لیکن بس اتنا کہو، کیا تم میرا ہاتھ تھامے میرے ساتھ کچھ دیر صرف میری بن کے رہ سکتی ہو؟ سرتاشا کی پلکیں لرزیں، لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اگر آپ کا ہاتھ ہو تو پوری زندگی بھی گزار سکتی ہوں۔ اس کا جواب پر حسان نے اسے ایک بار پھر گلے سے لگا لیا۔ کمرے کی دیواروں پر سائے رقص کرنے لگے۔ درد کی مٹی سے محبت کا پھول کھلا تھا، ایک نیا آغاز، ایک نیا یقین۔ اور اس رات پہلی بار سرتاشا نے محبت کو خود سے لپٹا ہوا محسوس کیا، مکمل، بے آواز اور ابدی۔ فضا میں ہلکی نمی تھی، سورج غروب ہو چکا تھا اور آسمان پر گہرے نیلے سائے پھیل رہے تھے۔ فارم ہاؤس کی فضا معطر تھی، ہر طرف روشنیوں کا جال بچھا تھا، سفید اور زردی رنگ کے بلبلے، فانوس کی لو، پھولوں کے گلدستے اور مدھم رومانٹک موسیقی کی لہریں، سب کچھ ایک خواب جیسا تھا۔ سرتاشا کی آنکھوں میں حیرت کی جھلک تھی۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ یہ سب میرے لیے؟ اس نے بے یقینی سے سرگوشی کی۔ حسان شاہ نیلے رنگ کے شلوار قمیض میں دروازے کی چوکٹ پہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خاص چمک تھی، وہ چمک جو صرف محبت میں گوندھی ہوتی ہے۔ آج کی رات صرف تمہارے لیے سرتاشا، اس نے آہستگی سے کہا، اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے اندر لے آیا۔ سرتاشا کا دل بے قابو دھڑکنے لگا۔ وہ حیرت، شرم اور محبت کے ملے جلے جذبات میں الجھی ہوئی تھی۔ ہر قدم پر اس کے آس پاس سجی روشنی، رنگین گلدستے اور فضا میں مہکاتی خوشبو اس کی سانسوں کو باندھ رہی تھی۔ ایک لمبی میز پر سفید کپڑا، چاندی کے برتن، گلاب کے پھولوں کا گلدستہ اور 2 موم بتیاں جل رہی تھیں۔ ہر شے میں وہ خیال جھلک رہا تھا جو صرف ایک عاشق رکھ سکتا ہے۔ یہ سب کیسے؟ کب؟ سرتاشا نے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ بس دل نے چاہا کہ تمہیں خوشی دوں، تم نے میرے بیٹے کو ماں کی محبت دی، میرے دل کو سکون، اب میں تمہیں وہ عزت اور محبت دینا چاہتا ہوں جو تمہارا حق ہے۔ حسان کی آواز گہری اور نرم تھی۔ سرتاشا کی آنکھوں میں نمی آ گئی، اس کا دل جیسے کسی نرم سی لپیٹ میں آ گیا ہو۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھا کر حسان کے سینے سے لگ کر آہستہ سے کہا، تھینک یو، اتنی محبت کے لیے، اتنے خوبصورت لمحے کے لیے۔ حسان نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، آج تم صرف مسکراؤ، باقی سب میں نے سوچ رکھا ہے۔ پھر آہستہ سے ایک رومانٹک ساز بجنے لگا، محبت برسا دینا تو، ساون آیا ہے۔ حسان نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور اسے ڈانس فلور کی طرف لے گیا۔ سفید ٹائلز پر چمکتی روشنیوں کے درمیان وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھو گئے۔ سرتاشا کا ہاتھ حسان کے کندھے پر تھا اور اس کا دوسرا ہاتھ حسان کے ہاتھ میں۔ ان کے قدم آہستہ آہستہ گیت کی دھن پر چلنے لگے۔ تم نے مجھے زندہ کر دیا سرتاشا، حسان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میں نے تم میں اپنا کل بھی دیکھا، آج بھی، اور اب اپنا کل بھی تمہیں دینا چاہتا ہوں۔
زرتاشا کی پلکیں نم ہو گئیں۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر دھیرے سے بولی، اور میں نے پہلی بار محبت کو اس طرح محسوس کیا ہے۔ ان کے قدم سر کے ساتھ ساتھ جھومتے رہے۔ چاندنی میں نہایا فارم ہاؤس، وہ گیت، وہ لمس، سب کچھ خواب جیسا تھا۔ موسیقی ختم ہوئی تو حسان نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ زرتاشا نے حیرت سے کہا، کیا کر رہے ہیں؟ تمہیں وہاں لے جا رہا ہوں جہاں ہماری نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ اس نے شرارت سے کہتے اس کی جبیں چومی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے خوبصورت کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ سفید پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ روشنی مدھم تھی اور کھڑکی سے چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ حسان نے آہستگی سے اسے بیڈ پر لٹایا۔ زرتاشا کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ شرم، محبت اور بے چینی اس کے چہرے پر لکھی جا سکتی تھی۔ تم اتنی خوبصورت کیوں ہو زرتاشا؟ حسان نے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ میں؟ وہ بکھلا گئی۔ نہیں، بس آپ کی محبت نے… نہیں، تم وہ روشنی ہو جس نے میرے اندھیرے مٹا دیے۔ تم وہ دعا ہو جو شاید زرمینہ نے میرے لیے کی تھی کہ میں ایک دن پھر سے ہنس سکوں۔ زرتاشا کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے اس کے ہاتھ تھامے۔ حسان، زارم۔ حسان مسکرایا۔ وہ اپنے چاچو کے پاس ہے اور اپنی بہن یا بھائی کا انتظار کر رہا ہے۔ زرتاشا کی پلکیں جھک گئیں۔ چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ وہ نرمی سے اس کے بازوؤں میں سمٹ گئی۔ حسان نے آہستہ آہستہ اس کے چہرے کا ہر نقش چومنا شروع کیا۔ پیشانی، آنکھیں، رخسار، لب، جیسے وہ ہر لمس میں اپنی محبت کی مہر ثبت کر رہا ہو۔ تم میرے دل کی آواز ہو زرتاشا، میری مکملیت۔ چاندنی کمرے میں بھر گئی۔ دور آسمان پر چاند ان کے حسین ملن پر مسکرا رہا تھا۔ ہوا میں ایک مقدس سا لمس تھا اور دو دل ایک ہو رہے تھے۔ باہر موسم بہار کی نرم سی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ لان کے بیچوں بیچ سبز گھاس کے اوپر زارم ہنستا، دوڑتا، کبھی تتلی کے پیچھے بھاگتا، کبھی ہوا میں ہاتھ لہراتا، اپنی ہی دھن میں مست تھا۔ ہوا میں گلاب اور چنبیلی کی خوشبو رچی ہوئی تھی اور دور آسمان پر آہستہ آہستہ اڑتے بادل جیسے نیچے زمین پر کھیلتی اس چھوٹی سی فیملی پر سایہ کر رہے تھے۔ حسان شاہ لان کی کرسی پر بیٹھا، کافی کا کپ تھامے، مسکراتی نظروں سے زارم کو دیکھ رہا تھا۔ زندگی جیسے اب ایک مکمل دائرہ بن چکی تھی۔ تکلیفوں سے گزر کر، محرومیوں کو مات دے کر، اب یہ لمحے جیسے رب کی طرف سے عنایت تھی۔ زرتاشا جو تھوڑے سے فاصلے پہ کھڑی زارم کی شرارتیں دیکھ رہی تھی، آہستہ آہستہ چلتی ہوئی حسان کے قریب آئی۔ وہ آج نیلے رنگ کے ہلکے کامدار لباس میں تھی۔ بال کھلے، آنکھوں میں وہ خاص چمک جسے دیکھ کر حسان ہمیشہ خاموش سا ہو جاتا۔ وہ حسان کے پیچھے آ کر تھوڑی دیر خاموش کھڑی رہی، پھر آہستہ سے جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی نما آواز میں خوشخبری سنا گئی، آپ پھر سے باپا بننے والے ہیں۔ حسان شاہ کی آمد مبارک ہو، وہ شرارت مگر محبت سے بولی۔ حسان کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ کافی کا کپ جیسے وقت میں منجمد ہو گیا۔ اس کی سانسیں یکدم گہرائی میں اتر گئیں۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو تھم کر پھر پورے زور سے دھڑکنے لگی۔ اسے سر اٹھا کر زرتاشا کی طرف دیکھا، جو اب نظریں جھکائے شرم سے سرخ چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ مگر آنکھوں میں بے حد یقین۔ کیا؟ وہ بمشکل بول پایا۔ زرتاشا نے پھر آہستہ سے سر ہلایا اور اگلے ہی لمحے حسان شاہ جیسے اپنے ہوش میں نہ رہا۔ وہ یکدم اٹھا اور زرتاشا کو اپنی باہوں میں بھر کر گول گول گھومنے لگا۔ اللہ زرتاشا، تم نے یہ سب سے خوبصورت خبر دی ہے مجھے۔ وہ خوشی سے ہنسا، کہا مارا، اس کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ زرتاشا ہنستے ہوئے بولی، اتارے مجھے چکر آ رہا ہے۔ نہیں، ابھی نہیں، پہلے یہ لمحہ مکمل تو کر لوں۔ زارم جو قریب ہی کھلونا گھوڑے کے ساتھ کھیل رہا تھا، اپنے ماں باپ کی طرف دیکھ کر خوشی سے اچھلنے لگا، میں بھی گھوموں گا۔ اور پھر وہ خود ہی اپنی جگہ گول گول گھومنے لگا، ہنستا، کہے لگاتا، جیسے اس کی چھوٹی سی دنیا بھی اب مکمل ہو گئی ہو۔ حسان نے زرتاشا کو نیچے اتارا، مگر اب بھی اس کے ہاتھوں میں اس کے ہاتھ تھے۔ کاش میں الفاظ میں بیان کر سکتا کہ ابھی میرے دل میں کیا ہے، اس نے محبت سے لبریز لہجے میں کہا، لیکن اتنا جان لو زرتاشا، تم نے میری دنیا مکمل کر دی ہے، تم نے مجھے جینے کا سلیقہ سکھایا۔ زرتاشا نے اپنا سر اس کے کندھے سے لگا دیا، اور آپ نے مجھے وہ عزت دی جو میں نے خواب میں بھی نہ دیکھی تھی۔ چند لمحے وہ یوں ہی کھڑے رہے، نرم ہوا ان کے بالوں سے کھیلتی رہی۔ زارم ان کے گرد ہنستا، دوڑتا رہا اور
आसमान पर एक रोशन सा बादल चमकने लगा, जैसे कुदरत भी इस लम्हे पर मुस्कुरा रही हो। सरताशा ने पेट पर हाथ रखा और आहिस्ता से कहा, ये हमारे इश्क की पहली सीढ़ी है। हसन ने आंखें बंद कर ली, जैसे दुआ मांग रहा हो। चाहे दुनिया कितनी ही बदल जाए, तुम्हारे अंदर का ये लम्हा, लेकिन ये लम्हा, ये एहसास मेरा है, मेरा ही रहेगा। जबकि दूर आसमान में मौजूद उनकी प्यारी भी उन्हें खुश देखती मुस्कुरा दी हो जैसे।